दोस्तों डार्क साइकोलॉजी इंसानी नफ्सियात के उन पहलुओं को समझने और इस्तेमाल करने की स्टडी है जिसके ज़रिए लोगों को जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन के ज़रिए काबू में लाया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी इंसानी फितरत की इस बात से जुड़ी है कि हर फर्द में दूसरों पर असरअंदाज होने और अपने मफादात के लिए हिकमत अमली अपनाने की सलाहियत मौजूद होती है। डार्क साइकोलॉजी के ये टैक्टिक्स मुस्बत और मनफी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये नफसियाती चालें जब आप पर इस्तेमाल हों तो आप इनको पहचान सकें, अपने जज्बात पर काबू रख सकें और अहम फैसलों में तनकीदी सोच या क्रिटिकल थिंकिंग से काम लेकर इन चालों से अपना दिफा कर सकें। आज की ये वीडियो डार्क साइकोलॉजी के 5 ताकतवर हैक्स या टैक्टिक्स के बारे में है जो तारीख के कामयाब और शातिर तरीन अफराद ने लोगों को कंट्रोल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए। दोस्तों, हालात को अपने हक में मोड़ने के लिए डार्क साइकोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा ताकतवर टूल है वो है इंसानों के तासुबात या बायसेस को समझना, उनके बारे में जानना और उनको अपने हक में इस्तेमाल करना। ये 5 हैक्स आपको बताएंगे कि शातिर इंसान किस तरह लोगों के ज़हनी तासुबात से प्ले करके उनके फैसलों को अपने हक में मोड़ते हैं और नाजुक हालात में बढ़तरी हासिल करके अपनी कामयाबी के चांसेस को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तासुबात आमतौर पर बहुत ज़हनी शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी वजह से हम दुनिया को एक ख़ास तरीके से देखने के आदी होते हैं, जैसे कि इस तरह के स्टीरियोटाइपिकल बिलीव्स कि मर्द ज़हनी तौर पर ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और औरतें जज्बाती होती हैं, या फिर ज़्यादा खूबसूरत लोगों को ज़्यादा ज़हीन भी समझना। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जब आप इंसानों के इन बायसेस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके बारे में इल्म को अगर महारत से और एक सोची समझी स्ट्रेटजी से इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को बहुत आसानी से ना सिर्फ अपने नुक्ता नज़र पर कायल किया जा सकता है बल्कि उनके फैसलों को अपने हक में भी मोड़ा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले हैक या टैक्टिक से। 1925 में फ्रांस में एक खातून ने ख़वातीन के लिए एक ऐसा परफ्यूम बनाने का इरादा किया जो एक नफीस और मॉडर्न खुशबू की नुमाइंदगी करे। वो एक ऐसा परफ्यूम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी जो उस वक्त के रवायती एक ही तरह के फूलों की खुशबू वाले परफ्यूम से हटकर हो, कुछ डेयरिंग, कम्प्लेक्स और ना भूलने वाली खुशबू जो लोगों के दिमागों में प्रिजर्व हो जाए और ख़वातीन उसे बार बार खरीदें। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने एक मारूफ रशियन परफ्यूम साज के साथ कोलैबोरेट किया जिसने उसे खुशबू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स के एक जदीद इम्तजाज से मुतारिफ कराया। उन दोनों ने मिलकर बिलाखिर जो खुशबू तैयार की वो एक बहुत यूनिक, एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टीरियस नेचर की थी। लेकिन असल चैलेंज तो परफ्यूम बनाने के बाद शुरू होना था, और वो ये था कि इसको मार्केट कैसे किया जाए, ख़वातीन में इसकी डिमांड कैसे पैदा की जाए। इसके लिए इस खातून ने एक दबंग फैसला किया कि लोगों के एक बुनियादी तासुब से प्ले किया जाए और बजाय इसके कि परफ्यूम को एक मुनासिब प्राइस पर बेचा जाए जो लागत पूरी करता हो और अच्छा मुनाफा भी थे, उसने इस परफ्यूम की प्राइस इंतहाई ज़्यादा रखी। उसे बहुत से लोगों ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन उस खातून के पास इस परफ्यूम को बहुत हाई प्राइस पर इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत क्लेवर, शातिर और दिलचस्प प्लान था। और फिर बजाय इसके कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए उसे फॉरेन मार्केट करती, एक लंबी चौड़ी और महंगी इश्तहारी मुहिम चलाती, उसने एक बहुत दिलचस्प तरीका इस्तेमाल किया। उसने पेरिस की हाई सोसाइटी की इंतहाई एलीट और बाहसर ख़वातीन की एक लिस्ट बनाई और इन सब के लिए एक बहुत पुरतमाम पार्टी रखी। इस पार्टी में इस खातून ने इन अमीर ख़वातीन को इस नए मिस्टीरियस और इंतहाई महंगे परफ्यूम के बारे में एक सस्पेंस से भरपूर स्टोरी बताई। जब ख़वातीन का तजस्सुस ठीक ठाक बढ़ गया तो उसने इन सब को इस परफ्यूम को टेस्ट करवाने के लिए इस परफ्यूम की एक बोतल निकाली और फिर सब पर बारी बारी थोड़ा थोड़ा परफ्यूम स्प्रे किया। एक पुरशिको पार्टी जिसमें दावत हासिल करने का मतलब ही पेरिस की एलीट तरीन ख़वातीन में शुमार होना था, और फिर एक मिस्टीरियस और इंतहाई महंगा परफ्यूम जिसने साल के 5वें महीने की 5वीं तारीख को लॉन्च होना था। इस माहौल में जब इन ख़वातीन ने पहली दफ़ा इस परफ्यूम को टेस्ट किया तो बेख्तियार वो सब इसकी दीवानी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। पार्टी के इख्तिताम पर उसने इन सब एलीट ख़वातीन को इस परफ्यूम की एक बोतल तोहफे में दे दी, और ये तोहफा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त था। ये सब बहुत एक्साइटिंग था, इतना कि इस पार्टी में शामिल होने वाली एक मशहूर और अमीर खातून का कहना था कि इस परफ्यूम का मिलना ऐसा था जैसे उसकी लॉटरी निकल गई हो। सब ख़वातीन इतनी मरूब हो गईं
کہ اس اعزاز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانے کے لیے بے چین ہو گئی، اور یوں اس خاتون میں بجائے اس کے کہ اپنے پرفیوم کو مارکیٹ کرنے کے لیے لمبا چوڑا بجٹ لگاتی اور اسے بیچنے کے لیے بہت سے سیلز پرسنس ہائر کرتی، معاشرے کی امیر ترین خواتین کو اپنا پرفیوم بیچنے میں لگا دیا۔ اور جتنا یہ خواتین اس پرفیوم کے بارے میں دوسری خواتین کو بتاتی، اتنا ہی اس پرفیوم کے بارے میں تجسس اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش خواتین میں پھیلتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پرفیوم کی ڈیمانڈ آسمان کو چھونے لگی۔ سب کو انتظار تھا 5ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کا، جب وہ یہ پرفیوم خرید سکیں گی۔ یہ مہنگا پرفیوم اتنا مشہور ہو گیا کہ ایک دفعہ جب ہالی ووڈ کی معروف ایکٹریس میرلن مونرو سے پوچھا گیا کہ وہ رات کو کون سا پرفیوم لگاتی ہیں، تو ان کا جواب تھا، بس اس پرفیوم کے چند قطرے۔ میرلن مونرو کی اس سادہ سی بات نے اس خوشبو کو عمارت اور ڈیزائر کی علامت بنا دیا، اور یوں یہ پرفیوم تاریخ کی سب سے کامیاب اور دے پا پرفیومز میں سے ایک بن گیا۔ یہ پرفیوم اتنا مشہور ہوا کہ 1940 میں اس پرفیوم کی سالانہ سیل $9 ملین تھی۔ دوستو، جانتے ہیں پرفیوم بنانے والی یہ خاتون کون تھی؟ یہ خاتون گیبریل کوکو شنیل تھی، اور یہ پرفیوم شنیل نمبر 5 تھا، اور اس نے جب مارکیٹنگ اسٹریٹجی استعمال کی، وہ انسانوں کا ایک انکانشیس باعث یا تعصب کا استعمال تھا، جسے ڈارک سائیکالوجی میں پرائس ہیورسٹک کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگ مہنگی چیزوں کو زیادہ ہائی کوالٹی کا اور ڈیزائربل سمجھتے ہیں۔ پرائس ہیورسٹک کو کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایک دلچسپ اسٹڈی میں ٹیسٹ کیا گیا، جس میں ریسرچرز نے پارٹیسپینٹس کو مختلف قسم کی وائنز چکھنے اور ریٹ کرنے کے لیے دیں کہ ان میں کون سی وائن بہترین تھی۔ ہر وائن پر اس کی پرائس کا لیبل لگا ہوا تھا، تاہم جو بات شرکا کو معلوم نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان میں کچھ وائنز بالکل ایک جیسی ہی تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ان کے پرائس ٹیگ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور پھر نتیجہ وہی نکلا جس کا اہتمام تھا، لوگوں نے بار بار مہنگی وائنز کو نمایاں طور پر بہتر قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا تو ان کے دماغوں نے MRI اسکینز میں مہنگی سمجھے جانے والی جو در حقیقت سستی وائن تھی، ان کے برینز کے خوشی پیدا کرنے والی ایریا میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ صرف دکھاوا نہیں کر رہے تھے، دراصل قیمت نے واقعی ان کے ذائقے کی انٹرپریٹیشن کو بدل دیا تھا۔ مہنگی چیزوں کو ہائی کوالٹی کا سمجھنے کے باعث کو بات چیت اور کائی کرنے میں، خاص طور پر جاب انٹرویوز، کنسلٹنگ اور بزنس میں فیصلوں کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکٹک کو اعتماد اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ سپورٹ کیا جائے تو یہ بہتر مواقع اور مضبوط پوزیشننگ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح نجی زندگی میں لوگ ہائی پرائس کے اشاروں پر رد عمل دیتے ہیں۔ اچھے طریقے سے لباس پہننا، پریمیم مصنوعات کا استعمال کرنا یا خیالات کو نفیس اور پالشڈ انداز میں پیش کرنا دوسروں کی نظر میں آپ کی ویلیو، اعتبار اور مجموعی پرائز پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ آئیے اب ڈارک سائیکالوجی کے دوسرے ٹیکٹک کی طرف چلتے ہیں۔ 1920 کی دہائی میں پیرس میں کچھ منتخب اسکریپ میٹل ڈیلرز کو حکومت کے ایک خاص نمائندے کی طرف سے ایک خفیہ اور انتہائی خصوصی ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ فرانسیسی حکومت مشکل مالی صورتحال میں ہے اور اس کے لیے وہ حکومت کے کچھ اثاثے بیچنے پر مجبور ہیں، اور اس ڈیل کے لیے چند گنے چنے ٹاپ کے اسکریپ ڈیلرز کو ہی منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن یہ اثاثہ کیا تھا، اس کے بارے میں میٹنگ میں ہی بتایا جائے گا، اور جو ڈیلرز سب سے بڑی آفر کرے گا اس کو یہ اثاثہ موقع پر بیچ دیا جائے گا۔ یہ حیران کن خبر دینے والا شخص ایک خوش لباس، نرم آواز والا حکومتی اہلکار، پیرس کے یہ امیر ترین اسکریپ ڈیلرز پیرس کے ایک انتہائی مہنگے ہوٹل میں متعین تاریخ کو اس میٹنگ کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے استقبال کے لیے وہ خوش لباس، نرم آواز والا حکومتی اہلکار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ حکومتی ٹیم کے سب لوگ امپریسو شخصیتیں تھے، جو سب کچھ اداس، پریشان لیکن ڈٹرمنڈ نظر آتے تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو اس حکومتی نمائندے نے ڈیلرز کو ایک بار پھر فرانس کے بگڑتے ہوئے فائنینشل کرائسس کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ جلد ہی میٹنگ کے مقصد پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ پیرس کا آئیفل ٹاور، جو اس وقت دنیا کا فولاد سے بنا سب سے اونچا ٹاور تھا، اس کی دیکھ بھال بہت مہنگی ہو چکی تھی، اور حکام نے یہ انتہائی مشکل اور نازک فیصلہ کیا تھا کہ اسے اسکریپ کے طور پر بیچ دیا جائے۔ اس لیے اس معاملے کی سیاسی حیثیت کے پیش نظر چند منتخب ڈیلرز سے ہی رابطہ کیا گیا تھا جو اسے خریدنے کے لیے فائنینشل ریسورسز رکھتے ہوں۔ پھر اس نے بے حد پر اعتماد اور راز دارانہ طریقے سے
ڈیلرز کو بتایا کہ اس ڈیل کے لیے وقت بہت اہم تھا اور جو بھی بیسٹ آفر دے گا وہ یہ معاہدہ حاصل کر لے گا۔ عام سیلز کی بات ہی کہ عادی یہ ڈیلرز جنہیں روزانہ اثاثوں، سپلائرز اور قیمتوں کے ماڈلز کا جائزہ لینا پڑتا تھا اور پھر کسی اثاثے کو خریدنے کے لیے انہیں بہت لمبے چوڑے حساب کتاب لگانے پڑتے تھے، اس شخص نے ان سب کو اس ڈیل کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت آسان بنا دیا تھا۔ یہ ڈیل کرنا ایک بہت سادہ سا فیصلہ تھا۔ ایفل ٹاور واحد آپشن تھا، خریداری جلدی کرنی تھی اور ان کو صرف ایک پیشکش دینی تھی۔ کوئی لمبے چوڑے حریف یا ترجیحات نہیں تھی، کوئی اضافی کاغذی کارروائی نہیں تھی، صرف ایک واحد فوری فیصلہ اور کانٹریکٹ بیسٹ آفر دینے والے ڈیلر کو مل جانا تھا۔ ایک تاجر اینڈرے پوسیو نے اس ڈیل کو زندگی کے ایک بہت بڑے موقع کے طور پر دیکھا۔ وہ اس ڈیل کی سادگی سے امپریس ہو گیا تھا۔ اس نے چمس کیا اور معاہدہ حاصل کرنے کے لیے ایک خطیب رقم کی پیشکش کی۔ جیسے ہی سودا مکمل ہوا، رقم ٹرانسفر ہوئی، وہ حکومتی شخص اور اس کی ٹیم غائب ہو گئے۔ اس دھوکہ دہی کے پیچھے جو بدنام زمانہ ماسٹر مائنڈ تھا وہ مشہور کون مین وکٹر لوسٹک تھا۔ اس اسکیم کے لیے اس نے چوائس اوورلوڈ بائس کا استعمال کیا تھا، جو اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تاہم جب فیصلہ کرنا بہت آسان اور سادہ بنا دیا جائے، صرف ایک یا دو واضح آپشنز تک محدود ہو، تو لوگ زیادہ تر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ انتخاب اچھا ہو یا برا، لوگ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ لوسٹک جانتا تھا کہ بہت سے بیڈ چوائس لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، لیکن جب چوائسز کم ہوں اور چیزیں سادہ ہوں تو لوگ تیزی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے شکار کو ایک واحد اور بہت اٹریکٹیو آپشن دی، جس سے ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا، اور آنڈر پوسیو جیسا ایک گھاک اور شاطر بزنس مین لوسٹک کے اس انتہائی مہارت سے بنے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ چوائس اوورلوڈ یا انتخاب کی زیادتی کا تعصب ہمارے حق میں تب استعمال ہو سکتا ہے جب ہم دوسروں کو کم مگر مؤثر آپشنز دیں۔ مثال کے طور پر جاب انٹرویوز میں اگر آپ کو اپنی سکلز بیان کرنے کا موقع ملے تو بے شمار سکلز کا ذکر کرنے کی بجائے صرف 3 سے 4 نمایاں سکلز پر ہی زور دیں جو جاب کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں۔ اسی طرح ریزیومے میں بہت زیادہ تفصیلات دینے کے بجائے صرف وہ ایکسپیرینس شامل کریں جو آپ کو سب سے مضبوط امیدوار بنائے۔ روزمرہ زندگی میں بھی اگر کسی کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اسے محدود مگر بہترین آپشنز پیش کرنا اس کے لیے فیصلہ آسان بنا سکتا ہے اور آپ کو زیادہ اثر و رسوخ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کلائنٹ کو پروڈکٹس یا سروسز بیچ رہے ہیں تو بہت زیادہ آپشنز دینے کے بجائے صرف چند بہترین آرڈرز دیں تاکہ وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوست یا کسی فیملی ممبر کو کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی گھومنے کی جگہ چننے میں مدد دے رہے ہیں تو انہیں صرف 2 یا 3 بہترین آپشنز دیں تاکہ وہ جلد فیصلہ کرے اور آپ کی تجویز کو زیادہ اہمیت دیں۔ آئیے اب ڈارک سائیکالوجی کے تیسرے ٹیکٹک کو دیکھتے ہیں جو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک شخص لوگوں کا فیصلہ اپنے حق میں موڑنے کے لیے بڑی مہارت سے ان کا کسی مسئلے کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک نئی نوکری کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تجربہ کار انٹرویو لینے والا بیٹھا ہے جو آپ کی ہر بات کو بہت گہرائی سے جانچ رہا ہے۔ اچانک وہ ایک سوال پوچھتا ہے، آپ کے تجربے میں فلاں سکلز کی کمی نظر آتی ہے، تو ہمیں کیوں لگے کہ آپ اس کام کے لیے بہترین امیدوار ہیں؟ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ صاف کہتے ہیں کہ واقعی آپ کو اس مہارت میں تجربہ نہیں ہے، یا آپ صورتحال کو ایک مختلف زاویے سے پیش کریں تاکہ آپ کی صلاحیتوں کو زیادہ پرکشش بنایا جا سکے۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اس سوال کا؟ یہی مسئلہ سن 2007 میں ایپل کے بانی اسٹیو جابز کے سامنے بھی تھا جب وہ آئی فون لانچ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت اسمارٹ فون مارکیٹ میں پہلے سے ہی ایک بہت بڑا کھلاڑی موجود تھا، بلیک بیری، جس کی بنیاد کینیڈا کے شہر واٹرلو میں رکھی گئی تھی۔ میں کینیڈا کے اسی شہر میں رہتا ہوں اور اتفاقاً میرا گھر بلیک بیری کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل پاس ہے۔ بلیک بیری کے بانی مائک لیزرویٹس کا فون پوری دنیا میں کامیاب تھا، خاص طور پر بزنس مین، سیاستدان اور امریکی صدر جیسے طاقتور لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا فزیکل کی بورڈ اور ناقابل شکست سیکیورٹی تھی۔ مائک کو یقین تھا کہ ایک اچھا فون ہمیشہ ایک اچھے کی بورڈ کے بغیر نامکمل ہے۔ جب اسٹیو جابز نے ٹچ اسکرین آئی فون لانچ کرنے کا اعلان کیا تو مائک لیزرویٹس نے اسے مذاق میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک کھلونا فون ہے،
جسے صرف بچے ہی کھیلنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ایک مہنگی انٹرٹینمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کبھی بھی ایک ایسے فون پر ٹائپ نہیں کریں گے جس کا کوئی بھی کی بورڈ نہ ہو یا کوئی بٹن نہ ہو۔ ان کے الفاظ کا یہ اثر تھا کہ بہت سے لوگ واقعی شک میں پڑ گئے کہ کیا ٹچ سکرین فون واقعی کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بلیک بیری کی بادشاہت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسٹیو جابس نے حالات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فریمنگ ایفیکٹ کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اس وقت اسٹیو جابس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ لوگوں کو لمبی وضاحتیں دیتے کہ ٹچ سکرین کیوں بہتر ہے، یا وہ فریمنگ ایفیکٹ استعمال کر کے لوگوں کی سوچ کو ہی بدل دیتے۔ اور یوں جب اسٹیو جابس نے آئی فون کا اعلان کیا تو اس نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ یہ فون $499 میں دستیاب ہوگا۔ اس کی بجائے اس نے اسمارٹ فریمنگ کا استعمال کیا اور یہ کہا کہ آج میں آپ کو 3 انقلابی ڈیوائسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک وائٹ سکرین آئیکن، ایک انقلابی موبائل فون اور ایک زبردست انٹرنیٹ کمیونیکیٹر۔ چند لمحے بعد جب سامعین میں جوش بڑھ گیا تو اس نے دھیرے سے کہا، اور یہ تینوں چیزیں 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. ایک ہی ڈیوائس میں ہے، اور وہ ڈیوائس ہے آئی فون۔ اب صارفین کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک فون ہی نہیں بلکہ 3 مختلف ڈیوائسز خرید رہے ہیں۔ اس انٹیلیجنٹ فریمنگ کی بدولت ایپل نے قیمت کی بجائے ویلیو پر زور دیا اور آئی فون ایک اٹریکٹیو اور زومی پروڈکٹ بن گیا، نہ کہ ایک مہنگی عیاشی۔ فریمنگ ایفیکٹ ایک ایسی نفسیاتی ٹیکنیک ہے جس میں ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے پیش کر کے لوگوں کی سوچ کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز مہنگی لگتی ہے تو اسے اعلیٰ معیار کی بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی چیلنج خوفناک لگتا ہے تو اسے ایک سنہری موقع کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے جاب انٹرویو والے سوال کی طرف۔ اگر آپ نوکری کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں اور آپ کے تجربے میں کسی محسوس قسم کے سکلز کی کمی ہے تو اس کو کمزوری کے طور پر پیش کرنے کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ نئے سکلز سیکھنے کے لیے پرعزم رہتا ہوں، ڈٹرمنڈ رہتا ہوں، اور اس لیے میں نے اپنی صلاحیتوں کو تیزی سے اپ ڈیٹ کرنے کا سکل سیکھا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کو مہنگا لگنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت بتانے کی بجائے اس کے فوائد اور ڈیوریبلٹی پر زور دیں، اور اگر آپ کسی کو کسی مشکل کام پر راضی کرنا چاہتے ہیں تو اسے چیلنج کی بجائے سیکھنے کا بہترین موقع بنا کر پیش کریں۔ فریمنگ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت وہی رہتی ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز، اس کا سٹائل لوگوں کے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں اس کو مہارت سے استعمال کریں تو آپ زیادہ قائل کرنے والے، زیادہ متاثر کن اور زیادہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی دوست کو اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے پر قائل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ کہنے کی بجائے آؤ یار یہ فلم دیکھتے ہیں، یہ میری فیوریٹ فلم ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلم اتنی زبردست ہے کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد تمہارا لائف کا پرسپیکٹیو ہی بدل جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے فریمنگ ایفیکٹ کا استعمال کر کے اپنے دوست کے لیے اس فلم کی پرسیپشن کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے، اور یوں یہ فلم اس کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو آپشن بن گئی ہے، اور اس کے اندر ایک انٹرنل موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ فلم دیکھوں۔ جب آپ فریمنگ کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں گے اور اس کا کریٹیولی استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بہت زیادہ پرسویسو پرسن بڑھ گئے ہیں اور آپ کی زندگی میں کامیابیاں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو نہ صرف چیزوں کو دیکھنے کا بلکہ انہیں دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا زاویہ بھی تبدیل کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے سائیکولوجیکل ہیک کی طرف، جس سے آپ کسی چیز یا آپشن کو نایاب بنا کر اسے زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں اور اس کی ویلیو میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں 1893 میں امریکہ ایک بہت بڑے اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی تھی اور ہر گزرتے دن درجنوں بڑی سے بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی تھیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، لوگوں کے گھر بک چکے تھے اور ان کے خاندان فاقہ کشی پر مجبور تھے۔ ان حالات میں مشہور بزنس ٹائکون جے پی مورگن بھی مالی مشکلات کا شکار ہو چکے تھے، اور عین ممکن تھا کہ ان کی بنائی ہوئی بزنس امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ بہت سے سرمایہ کار خوف کے مارے اپنے سٹاکس بیچ چکے تھے اور یہ تقریباً واضح ہو چکا تھا کہ اب جے پی مورگن سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ ان حالات میں مورگن کی ایک اہم انویسٹمنٹ ایڈیسن الیکٹرک کمپنی تھی جو بدحالی کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ وہی کمپنی تھی جو مشہور سائنسدان
تھامس ایلوا ایڈیسن نے بنائی تھی۔ تھامس ایڈیسن وہی سائنسدان تھے جنہوں نے بجلی کے بلب سمیت کئی اہم ایجادات کی تھی اور دنیا کو جدید الیکٹرک لائٹنگ سے پوشناس کرایا تھا۔ لیکن بحران کے باعث ایڈیسن الیکٹرک پوری طرح مالی حالات کا شکار تھی۔ سرمایہ کار کمپنی سے پیسہ نکالنے لگے اور سٹاکس کی قیمت تیزی سے گرنے لگی۔ تاہم مورگن نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے ایک مختلف نقطۂ نظر اپنایا۔ اس نے اپنے سٹاکس کی گرتی ہوئی قیمتوں کو امپروو کرنے کے لیے کامیابی یا سکیرسٹی کا تعصب پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایڈیسن الیکٹرک کے شیئرز کو ایک ٹائم باؤنڈ اور خصوصی آفر کے طور پر سستے داموں بیچنے کی کیمپین شروع کر دی۔ مخصوص سرمایہ کاروں کو یہ اشارہ دیا کہ صرف ایک محدود تعداد میں شیئرز ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر خریدے جا سکتے ہیں اور پھر ان کی پرائس واپس اوپر چلی جائے گی۔ ان بدترین معاشی حالات میں مورگن نے کمپنی کے اسٹاکس کو ایک نایاب فائنینشیل اپرچونٹی کے طور پر پیش کیا، جس میں انویسٹ کر کے سرمایہ دار نہ صرف اپنا سرمایہ محفوظ کر سکتے تھے بلکہ اس پر مستقبل میں اچھا منافع بھی حاصل کر سکتے تھے۔ ایک فوری اور پرکشش اپرچونٹی کا احساس پیدا کرتے ہوئے مورگن نے سرمایہ کاروں میں اتنی دلچسپی پیدا کر دی کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور پھر یکدم ایڈیسن کمپنی کے سٹاکس کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی۔ سرمایہ کاروں نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ایک نایاب اور قیمتی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایڈیسن الیکٹرک میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مورگن کی کمپنی پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ بحران کے اختتام تک نہ صرف مورگن نے ایڈیسن الیکٹرک کمپنی کو بچایا بلکہ اس نے ایک بہت بڑا منافع بھی کمایا۔ اسی کامیابی کا راز صورتحال کو ایک نادر موقع کے طور پر پیش کرنے میں تھا، جس نے حالات کو اس کے حق میں پلٹ دیا تھا۔ اسکیرسٹی ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ لوگ کسی چیز یا موقع کو اس وقت زیادہ قیمتی سمجھنے لگتے ہیں جب وہ نایاب اور محدود مدت کے لیے ہو۔ دراصل اس سے لوگوں کو یہ ذہنی تسکین ملتی ہے کہ وہ بہت ذہین ہے اور مستقبل پر ایک گہری نظر رکھتے ہوئے وہ ایک بہت سمارٹ فیصلہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ نفسیاتی تعصب ہمارا ایک خوف محدودی یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ یا فومو سے جڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کو فوری اور بلا سوچے سمجھے فیصلہ کرنے پر اکساتا ہے۔ جے پی مورگن نے اسی نفسیاتی رجحان کو سمجھتے ہوئے ایڈیسن الیکٹرک کے شیئرز کے گرد نایابی کا ایک مصنوعی تعصب پیدا کیا، حالانکہ حقیقت میں ان کی دستیابی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس ہوشیار حکمت عملی نے سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ ایک انمول موقع سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں شیئرز کی مانگ اور قیمت تینوں میں بڑھ گئی۔ اسکیرسٹی ایفیکٹ ایک انتہائی مؤثر ٹول ثابت ہوتا ہے جب آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کاروبار میں کسی پروڈکٹ یا کسی سروس کو نایاب یا محدود دستیابی کے طور پر پیش کرنا گاہکوں کو جلدی عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر محدود مدت کے ڈسکاؤنٹس، خصوصی پروڈکٹس یا نئی سروسز تک جلدی رسائی کی پیشکش سیلز اور انگیجمنٹ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ جو اسکیرسٹی پیش کرتے ہیں وہ حقیقی قدر پر مبنی ہو، نہ کہ چال بازی پر، ورنہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ تو کامیابی سے دھوکہ دے دیں گے، لیکن اس سے لوگوں میں آپ کے بارے میں ایک پروفیشنل دھوکے باز کی ریپیوٹ بن جائے گی۔ کیریئر بلڈنگ کے پرسپیکٹو میں کسی پیشکش کو نایاب یا منفرد موقع کے طور پر پیش کرنا فیصلوں کو تیزی سے اور اپنے حق میں موڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پیشکش کی محدود مدت کو بہت کلیورلی پریزنٹ کیا جائے، چاہے وہ کوئی کیریئر اپرچونٹی ہو، معاہدہ ہو یا کاروباری موقع ہو۔ اسکیرسٹی ایفیکٹ جلدی اور اپنے حق میں جواب حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ کوئی بھی آپ کو نہ جانتا ہو اور آپ کا مقصد اپنے آپ کو اثر و رسوخ کا حامل فرد، ایک طاقتور برانڈ کے طور پر قائم کرنا ہو، تو یہ پانچویں حکمت عملی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک خاتون پیرس پہنچی۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی شاہی لقب تھا، نہ ہی طاقتور رابطے تھے۔ چند ہی سالوں میں وہ یورپ کی سب سے زیادہ ڈیزائربل خواتین میں سے ایک بن گئی۔ جرنیل، سفیر، طاقتور بزنس پیپل اور اشرافیہ سب اس کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے تھے۔ آخر اس نے ایسا اثر و رسوخ کیسے حاصل کیا؟ ہم دنوں یورپ میں ورلڈ وار 1 کے بادل منڈلا رہے تھے۔ مختلف ممالک کے درمیان خفیہ معلومات کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اس دوران اس نے پیرس کی ہائی سوسائٹی میں خود کو ایک ایلیٹ ڈانسر کے طور پر متعارف کروانا شروع کیا۔ اس نے نہایت چالاکی سے اپنی شناخت کو کچھ ایسا رنگ دیا کہ وہ محض ایک فنکارہ سے بڑھ کر ایک پرسرار شخصیت بن گئی۔
وہ عام رقاصاؤں کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ہستی کے طور پر جانی جانے لگی جو مشرق کے روایتی حسین پرسرار ثقافت اور نایاب طرز زندگی کی نمائندگی کرتی تھی۔ اپنے لباس، چال ڈھال اور کہانیوں میں اس نے ایسی کشش پیدا کی کہ لوگ بے اختیار اس کے صحت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ شاہی درباروں میں مدعو کی جاتی، بڑے بڑے فوجی اور سیاسی رہنما اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے، اور وہ محفلوں میں ایسے جلوہ گر ہوتی جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ اسے اپنی آئیڈینٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بڑی مہارت سے اپنے بارے میں پرسرار کہانیاں تخلیق کر کے لوگوں میں پھیلائیں۔ وہ دعویٰ کرتی کہ وہ ایک مشرقی شہزادی ہے جو جنگ کی ہنگامہ خیزی سے فرار ہو کر یورپ آئی۔ اس کے ملبوسات نہایت منفرد اور غیر معمولی تھے۔ اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ رہتی، اور وہ اپنے ارد گرد ایسا تاثر پیدا کرتی جیسے اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو صرف محسوس اور با اثر افراد کے کانوں تک ہی پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے جادوئی رقص، چمک پہ جواہرات اور انوکھی اداؤں نے لوگوں کو اس کی حقیقت پر سوال اٹھانے کے بجائے اس کے صحت میں گرفتار کر دیا۔ وہ محفلوں میں شریک ہوتی اور بظاہر عام گفتگو کے دوران ایسے سوالات اٹھاتی جو سیاسی رازوں کی طرف لے جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتی جہاں فوجی اور سیاسی حلقے اسے سنجیدگی سے لینا شروع ہو گئے، اور یوں اسے ایسے مواقع ملنے لگے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے۔ جنگ کے دوران بھی اس کی خوبصورتی اور اسرار کا تاثر اس قدر مضبوط تھا کہ فرانسیسی اور جرمن دونوں خفیہ ایجنسیوں نے اسے اپنے لیے مفید سمجھا۔ کیا وہ واقعی جاسوس تھی؟ کیا وہ دوہری ایجنٹ تھی یا ڈبل ایجنٹ تھی، یا محض ایک ایسی خاتون جو طاقتوروں کے جال میں پھنس گئی تھی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، جانتے ہیں یہ خاتون کون تھی؟ یہ پیرس کی مشہور ڈانسر ماتا ہیلی تھی۔ اس کی اٹھان ڈارک سائیکالوجی کے ایک طاقتور ہیک ہیلو ایفیکٹ کی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ رجحان اس انسانی تعصب پر بیس کرتا ہے جس کی وجہ سے اگر کسی میں کوئی ایک مثبت خصوصیت ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں باقی سب بھی مثبت خصوصیات ہیں۔ چونکہ ماتا ہیلی حسین، نفیس اور مہذب نظر آتی تھی، جس سے لوگوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ وہ با اثر اور ذہین بھی ہے، اور اس تاثر کو مزید گہرا کرنے کے لیے ماتا ہیلی نے بڑی ہوشیاری سے خود ایسی سٹوریز بہت چالاکی کے ساتھ پھیلائیں۔ ہیلو ایفیکٹ کو سمجھنا آپ کو ذاتی اور پیشہ ورانہ ماحول میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کا خود کو پیش کرنے کا طریقہ اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اعتماد سے بات کرنا اور کسی ایک علاقے میں مہارت ظاہر کرنا لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر سکتا ہے کہ آپ مجموعی طور پر زیادہ قابل ہیں۔ جاب انٹرویوز اور قیادت کے کرداروں میں ایک مضبوط ابتدائی تاثر انٹرویو لینے والوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ آپ مجموعی طور پر زیادہ حیثیت کے مالک ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی خاص قسم کے سکلز یا پوٹینشلز ہیں، یا کسی سٹائی کی وجہ سے آپ منفرد نظر آتے ہیں، تو یہ دوسروں کے خیالات اور رویوں پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ جب قائم کرنے اور اثر و رسوخ بڑھانے کی بات ہو تو اپنی ساکھ کو معتبر شخصیات، مشہور برانڈز یا کامیاب منصوبوں سے جوڑ کر مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ جب لوگ پہلے سے کسی چیز کو معیاری اور قابل قدر سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑنے سے آپ کی اپنی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہیلو ایفیکٹ کا جادو ہے جو کسی ایک خوبی یا کامیابی کے اثر کو باقی تمام پہلوؤں پر محیط کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ ہیلو ایفیکٹ کب آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ صرف اس لیے کہ کوئی شخص کامیاب دکھائی دے یا اعتماد سے بات کرے، یہ ضروری نہیں کہ وہ واقعی اسکلفل ہو، ایماندار ہو یا قابلیت رکھتا ہو۔ کسی کو محض اس کی تخلیق کردہ تصویر کی بنیاد پر پرکھنے کی بجائے حقیقت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہیلو ایفیکٹ احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے ماتا ہیلی کی کہانی سے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ پیرس کے ایلیٹ حلقوں میں ایک مشہور رقاصہ اور فیشن آئیکن کے طور پر جانی جاتی تھی۔ ان کی تقریبات میں جرمنی اور اتحادی ممالک کے اعلیٰ فوجی افسران شرکت کرتے تھے، اور وہ ان حلقوں میں ایک بااثر شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ اپنی دلکش شخصیت، شاہانہ انداز اور پرسرار شناخت کے باعث وہ ہر محفل کی جان تھی، اور اس کی قربت طاقتور شخصیات کے لیے ایک اعزاز سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو ان کا یہی سحر ان کے خلاف استعمال ہونے لگا۔ دونوں جرمنی اور اتحادی فوجوں نے انہیں شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ جرمنوں کے لیے جاسوسی کر رہی ہیں، اور کچھ نے تو انہیں ڈبل ایجنٹ قرار دے دیا۔ بالآخر حکام نے
انہیں دشمن کا جاسوس قرار دیا، گرفتار کیا اور جاسوسی کے الزام میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ ماتا ہیلی کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہیلو ایفیکٹ جہاں کسی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، وہیں اگر حالات بدل جائے تو وہی طاقت کے زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی شخصیت یا برانڈ کی شناخت قائم کر رہے ہوں تو یہ ضروری ہے کہ وہ محض ایک چمکدار تاثر پر مبنی نہ ہو، بلکہ اصلی قابلیت اور ساکھ پر استوار ہو، تاکہ جب حالات بدلیں تو آپ کی بنیادیں مضبوط رہیں۔ دوستو، یہ تھے ڈارک سائیکالوجی کے 5 ہیکس جو ان لوگوں کے ہتھیار ہیں جو اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہو، سیاست میں یا روزمرہ زندگی میں۔ اگرچہ ان ٹیکنیکس کو سمجھنا آپ کو چالاک اور ہوشیار بنا سکتا ہے، لیکن ان کا غیر اخلاقی استعمال آپ کی ساکھ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اصل مہارت ان اصولوں کو سمارٹلی استعمال کرنے میں ہے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ آپ کو ان میں سب سے زیادہ کون سی حکمت عملی مؤثر لگی؟ اور کیا آپ مزید ڈارک سائیکالوجی کے ٹولز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور اگلی ویڈیو کے لیے موضوع تجویز کریں۔ ملتے ہیں دوبارہ۔